बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन जंग के साए में शंघाई कोऑपरेशन समिट शुरू, ईरान को तंजीम में शामिल किया गया। मोदी एससीओ समिट में शिरकत के लिए समरकंद पहुंचे, जी और शहबाज के साथ मुलाकातों पर उलझन। जेलेंस्की के शहर का डैम रशियन हमले में तबाह, सैकड़ों घर पानी में डूबे। खैरसोन और ज़पोरिज़िया में मॉस्को की जवाबी कार्रवाइयां। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीज फायर का एक और समझौता, दोनों तरफ 155 हलाकतें। ईरान सऊदी बातचीत से मिडल ईस्ट में तनाव कम होगा, यूएन चीफ को उम्मीद। लीबिया की सूरत हाल पर फिक्रमंद। ईरान न्यूक्लियर डील इमरजेंसी रूम में है, इस्राएली वजीर आजम का खिताब। तेहरान ने कहा समझौते पर तकिया नहीं कर रहे हैं। जेनिन में ताज़ा झड़पें, इस्राएली फायरिंग में 17 साला फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू, ओहदेदारों की टीम दारुल उलूम नदवा पहुंची। इदारे ने कहा छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी बातचीत से खलीज के इलाके में तनाव कम होगा। अरब न्यूज़ अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बातचीत के अच्छे नतीजे निकलेंगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इराक की कोशिशों से अब तक बातचीत के कई दौर बगदाद में हुए हैं। गुटेरेस ने कहा कि मुझे यकीन है कि सऊदी अरब, यूएई और जीसीसी पड़ोस के इलाके में मसाइल के पुरअमन हल को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। सीरिया, लीबिया, यमन और दूसरे मुल्क उनके करीब हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया, लीबिया और यमन के लोग काफ़ी तकलीफ़ें झेल चुके हैं। हर एक से मेरी अपील है कि वो मिलकर मसाइल का हल ढूंढें। लीबिया की ताज़ा हालात पर एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सीज़ फायर के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जानना बहुत मुश्किल है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उसे हल करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अमन की हिफाजत करनी चाहिए। लीबिया में अलग अलग फरीकों के दरमियान लंबे अरसे से कशमकश चल रही है। हमीद बीबा और फतही बशाडा दोनों एक दूसरे को वज़ीर आज़म करार दे रहे हैं। गुटेरेस ने कहा कि लीबिया में जायज़ हैसियत एक मसला है। उन्होंने जल्द से जल्द अलग अलग ग्रुपों के दरमियान सुलह की ज़रूरत पर जोर दिया। 2011 में अरब बहार के दौरान एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले डिक्टेटर मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को हटाया गया था। तब से लीबिया में इस्तेहकाम नहीं है। 77वीं जनरल असम्बली से पहले बातचीत करते हुए गुटेरेस ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के सैलाब और माहौलियाती बहरान को हल करने के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान के सानहे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है और अंदाज़ा है कि इस सैलाब में पाकिस्तान को 1300 से ज़्यादा लोगों के जानी नुकसान का सामना करना पड़ा और $30 बिलियन का नुकसान हुआ। गुटेरेस ने ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज या एमिशंस को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि G20 मुल्क 80% कार्बन एमिशंस के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल तकसीम कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और इससे आलमी चैलेंज मुश्किल होता जा रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमारी दुनिया जंग से तबाह है, माहौलियाती असरात से तबाह है, नफ़रत से मुतासर है, गरीबी, भूखमरी और नाबराबरी से मुतासर है। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा बेनी गेंट्स ने कहा है कि न्यूक्लियर डील जल्द होना बहुत मुश्किल है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने भी इसी तरह का ख्याल जाहिर किया था। ईरान के कट्टर दुश्मन इसराइल ने अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील को तोड़ने का बचाव किया। न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए वियना में बातचीत हो रही है।
امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بینی گینٹس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل ایمرجنسی روم میں ہیں۔ وہ رچمنڈ یونیورسٹی میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جے سی پی او اے پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب ایران نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے تعلق سے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جے سی پی او اے بات چیت کے نتیجے کا انتظار نہیں کر سکتے اور اس امید میں نہیں رہ سکتے کہ امریکہ ڈیل میں واپس ہوگا۔ یوکرین جنگ کے سائے میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او سمٹ تاشقند میں شروع ہوئی، جس میں کئی عالمی لیڈرز حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین، چائنا کے صدر زی جن پنگ، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شامل ہیں۔ اس چوٹی کانفرنس میں پچھلے 20 سال کے دوران تنظیم کے کاموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ چوٹی کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب دنیا میں اتھل پتھل مچی ہے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ چائنا کی خاص طور پر پیسفک علاقے میں سرگرمیوں سے امریکہ، انڈیا اور اتحادی ملک پریشان ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے لیے لڑائی پھر شروع ہو گئی ہے اور دوسرے کئی مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی لیڈرز کے درمیان کئی آپسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی سمرقند پہنچ گئے ہیں۔ ایس سی او کی یہ میٹنگ 2 دن تک ہوگی۔ نئی دہلی میں خارجہ سیکریٹری نے بتایا کہ مودی جمعے کو سیشن میں شرکت کریں گے۔ وہ ازبکستان کے صدر سے ملاقات کریں گے اور دوسرے کئی عالمی لیڈرز کے ساتھ بھی میٹنگز میں حصہ لیں گے۔ رشیا نے کنفرم کیا ہے کہ مودی اور پوٹین کے درمیان بات چیت ہوگی۔ اس تعلق سے الجھن پائی جاتی ہے کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی چائنا کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کووڈ-19 وبا کے بعد ایس سی او سمٹ آمنے سامنے ہو رہی ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ بھی سمرقند پہنچ گئے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا اور چائنا نے ایک متنازع علاقے ہاٹ اسپرنگ سے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے کا عمل مکمل کیا۔ اس بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیا مودی اور زی کی ملاقات ہوگی۔ پوٹین کے ایک مددگار نے بتایا کہ دسمبر کے مہینے میں یو این سیکیورٹی کونسل کی صدارت انڈیا کو حوالے کرنے کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ یہ سمٹ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب انڈیا رشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے امریکہ اور مغربی ملکوں نے رشیا پر پابندیاں لگائی ہیں، لیکن انڈیا رشیا کے ساتھ ڈیلنگز کر رہا ہے، جس سے مغربی ملک خوش نہیں ہیں، لیکن بعض مغربی ملکوں نے یہ بات مانی ہے کہ وہ انڈیا کی پوزیشن سمجھ سکتے ہیں۔ رشیا انڈیا کا لمبے عرصے سے ایک فوجی پارٹنر رہا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ایران اور پاکستان کے لیڈر سے سمرقند میں ملاقاتیں کی۔ ابراہیم رئیسی نے پوٹین سے ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھایا جائے گا۔ پوٹین نے کہا کہ رشیا کی کئی کمپنیاں ایران میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ایران اور رشیا کئی معاملات پر ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ پوٹین نے کہا کہ 80 بڑی رشین کمپنیز کے نمائندے اگلے ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ رئیسی اور پوٹین کے درمیان ملاقات کے موقع پر ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر ایران کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی رکنیت دی گئی۔ خبروں میں کہا گیا کہ پوٹین اور زی ایس سی او سمٹ کے موقع پر خاص طور پر یوکرین جنگ کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ حال ہی میں ایسے کئی دعوے کیے گئے ہیں کہ یوکرین کی فوج رشیا سے زمینیں چھین رہی ہیں۔ ان حالات میں رشیا مدد کے لیے چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پوٹین اور زی کے درمیان ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ دونوں ملکوں نے یوکرین جنگ، رشیا کے خلاف پابندیوں اور چائنا اور رشیا کے درمیان آپسی تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بارے میں بات چیت کی۔ یوکرین کی کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے آبائی ٹاؤن میں ایک ڈیم رشیا کے حملے میں نشانہ بنا ہے۔ اس کے نتیجے میں علاقے میں سیلاب آ گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سینکڑوں گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ حملہ سینٹرل یوکرین کے شہر کیویری میں کیا گیا۔ اس شہر کی آبادی 6,50,000 ہے۔ اس ڈیم کو 8 کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ زیلنسکی نے اس حملے کے بعد ایک ویڈیو پیام میں رشیا کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔
حالیہ عرصے میں رشین فوج کو یوکرین میں کئی دھکے لگے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 8,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے کو رشیا سے چھین لیا ہے۔ رشیا نے کہا کہ وہ پھر سے ان علاقوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس سلسلے میں خارکیف میں میزائلوں کی بارش کر دی گئی اور کہا گیا کہ یوکرین کی فوج اور اس کے سامان کو حملوں میں نقصان پہنچا ہے۔ رشیا نے یہ بھی کہا کہ اس نے خیرسون اور زپوریزیزا علاقوں میں درجنوں یوکرینی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں یوکرین کے لیے مزید فوجی مدد بھیجنے کا اعلان کرے گا۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی کار کے ایک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی نے بتایا کہ دارالحکومت کیو میں زیلنسکی کی کار ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ صدارتی ترجمان نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے زیلنسکی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ایک دن پہلے زیلنسکی نے رشین فوج سے چھڑائے گئے ایک شہر کا دورہ کیا تھا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن حال ہی میں ایک حملے میں محفوظ رہے۔ ویکلی یورو نے بتایا کہ اسے ٹھوس خبریں ملی ہیں لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دی گئی۔ یوکرین پر رشیا کے حملے شروع ہونے کے بعد سے پوٹن کی صحت اور انہیں لاحق خطروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تازہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور سمجھوتا ہو گیا ہے۔ پچھلے 2-3 دن کی لڑائی میں دونوں طرف 155 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ آرمینیا کے عہدیداروں نے سیز فائر کا اعلان کیا جس پر چہارشنبے کی رات 8 بجے سے عمل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے منگل کو سیز فائر کچھ گھنٹے میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ناگورنو کاراباغ علاقے پر تنازع پایا جاتا ہے۔ آذربائیجان نے سرکاری طور پر اس تعلق سے یعنی نئے سیز فائر سمجھوتے کے تعلق سے کچھ نہیں کہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 سال کی جنگ کے بعد بھی سیریا کے لوگوں کو کرب اور تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ 50 صفحات کی یہ رپورٹ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک آزاد انٹرنیشنل کمیشن نے جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ تکلیف میں ہیں اور کئی لوگوں کی کیمپوں میں موت ہو رہی ہے۔ ان کے لیے وسائل بہت کم ہیں۔ ڈونیشنز گھٹتے جا رہے ہیں۔ کمیشن کے صدر نے کہا کہ سیریا پھر سے بڑے پیمانے پر لڑائی کی طرف نہیں جا سکتا یا لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود آخر کار ایسا ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نارتھ سیریا میں اب بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 1 مارچ 2011 سے لے کر 31 مارچ 2021 کے درمیان لڑائی میں 3,06,887 سویلینز مارے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں روزانہ 83 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ سیریا میں 2011 میں عرب بہار کے دوران جنگ شروع ہوئی تھی۔ ایران نے سیریا میں اسرائیل کے ہوائی حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں جنگی جرم قرار دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے نے دنیا سے کہا کہ وہ اس حملے کے لیے اسرائیل کو جواب دہ بنائے۔ عامر سعید اروانی نے UN سیکیورٹی کونسل میں مڈل ایسٹ کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرائیل وقفے سے سیریا میں حملے کر رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر ایران اور حزب اللہ کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن کبھی کبھاری اسرائیل اس طرح کے حملوں کا اقرار کرتا ہے۔ مغربی کنارے کے جنین شہر میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج نے فلسطینی احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کیا۔ اس موقع پر جھڑپوں میں ایک فلسطینی لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ 17 سالہ عدی صلاح کو کفرزان علاقے میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اپنے ایک سپاہی کے قاتلوں کی تلاش کر رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں ایک اسرائیلی میجر ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں 2 فلسطینی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی میجر کو جنین کے جلامہ چیک پوائنٹ کے قریب نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے میں 2 فلسطینی مزاحمت کار احمد عابد اور عبدالرحمان عابد بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے احمد اور عبدالرحمان کے گھروں پر دھاوے کی اور احمد کے ایک رشتہ دار کو گرفتار کر لیا۔ محمود عباس کی فتح تنظیم کی فوجی شاخ الاقصی شہیدی بریگیڈ نے اسرائیلی میجر کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حالیہ عرصے میں مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی سرگرمیاں کافی بڑھ گئی ہیں۔ حماس لیڈرز نے تاتارستان کا دورہ کیا۔ اسماعیل ہانیہ اور ان کے ڈیلیگیشن کے ارکان نے تاتارستان کے صدر سے ملاقات کی۔ تاتارستان رشین فیڈریشن کا حصہ ہے۔
پاکستان کی ایک عدالت نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پولیس اور جج کے خلاف نامناسب الفاظ کہے تھے مگر ان کے خلاف دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ریمارک کیا۔ اس طرح سابق وزیر اعظم کو راحت ملی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا آئی جی اتنے کمزور ہیں کہ ایک تقریر سے انہیں دہشت ہوئی ہے۔ برطانیہ کی کوئین ایلزابتھ II کے آخری دیدار کے لیے لوگوں کا زبردست ہجوم بکنگم پیلس کے باہر جمع ہو رہا ہے۔ لمبی لمبی لائنوں میں ٹھہر کر لوگ آخری دیدار کر رہے ہیں۔ بکنگم پیلس سے لائن ٹاور برج تک لمبی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ کئی گھنٹے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کئی تو رات بھر قطار میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کوئین ایلزابتھ کی آخری رسومات پیر کو ادا کی جائیں گی۔ انڈیا کی طرف سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آخری رسومات میں حصہ لیں گی۔ تھائی لینڈ میں ایک عدالت نے ملک کی ملکہ کی توہین کے الزام میں ایک احتجاجی عورت کو 2 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ 2020 میں بینکاک میں ایک مظاہرہ ہوا تھا جس میں ایک 25 سالہ عورت نے ملکہ سویدا کی طرح لباس پہنا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اس عورت نے شاہی خاندان کا مذاق اڑایا ہے۔ اتر پردیش میں دینی مدرسوں کا سروے شروع ہو گیا ہے جس پر مسلم تنظیمیں اعتراض کر رہی ہیں۔ بی جے پی حکومت والی دوسری ریاستوں نے بھی مدرسے کا سروے کرانے کا اشارہ دیا ہے۔ اتر پردیش کے عہدیداروں کی ایک ٹیم لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچی۔ ایس ڈی ایم، ڈی ایس اے اور ڈی ایم او سمیت کئی سینئر عہدیدار ندوہ پہنچے۔ ندوے کو پورے ملک میں قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے چانسلر مولانا رابع حسنی ندوی ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بھی ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ نے اتر پردیش میں دینی مدرسوں کے سروے کو غیر دستوری قرار دیا ہے۔ دارالعلوم ندوہ کے نائب ناظم عبدالعزیز ندوی نے کہا کہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم ڈونیشنز پر چلتے ہیں۔ جو بھی ہم سے پوچھا گیا ہم نے بتا دیا۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ دینی مدرسوں میں بے قاعدگیوں کا پتہ لگانے کے لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے تمام غیر مسلمہ یا ان ریکگنائز مدرسوں کا سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم تنظیمیں اعتراض کر رہی ہیں کہ اتر پردیش حکومت کو صرف دینی مدرسوں کا نہیں بلکہ تمام غیر مسلمہ یا ان ریکگنائز سکولز کا سروے کرانا چاہیے۔ یہ میٹنگ جو ہے مدرسے کے متعلق ہے اور اس کا فارم آلریڈی آ چکا ہے۔ اس فارم کے حساب سے ہم نے جواب دے دیا ہے۔ نہیں، اس فارم سے الگ سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا ہے۔ وہ جو 11 نکتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، فارم سب کو جا چکا ہے اور بس اسی کے تحت ہی سوال کو لکھتا نہیں ہے۔ بس اس میں مدرسے کی تاریخ پوچھی گئی کہ مدرسہ کب اسٹیبلش کیا، کتنے بچے پڑھتے ہیں، کون سا نصاب آپ چلا رہے ہیں، کورس چلا رہے ہیں، کتنے ٹیچر ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یو پی بی جے پی کے ترجمان راکیش ترپاٹھی نے کہا کہ اس سروے میں دیکھا جائے گا کہ کیا صحیح سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، کیا کوئی بے قاعدگی ہو رہی ہے۔ بی ایس پی لیڈر اور سابق چیف منسٹر مایاوتی نے بھی سروے کی مخالفت کی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم وطنوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے بھی سروے پر تنقید کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو زبانی ریمارکس میں کہا ہے کہ اسکولوں کو یونیفارم رکھنے کا حق ہے اور انہیں اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر سنوائی ہو رہی ہے۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ یہ سنوائی کر رہی ہے۔ داعش یا آئی ایس نے ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف حملے کریں۔ داعش کے عالمی ترجمان نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ اس بیان کو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا۔ داعش ترجمان ابو عمر المہاجر نے کہا کہ داعش انڈیا میں اسلام کی حفاظت کرے گی جس پر حکومت حملے کر رہی ہے۔ 32 منٹ کی اس تقریر میں جسے عربی زبان میں کیا گیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، فلپائن، ملیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور کے مسلمانوں سے خطاب کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین جنگ کے سائے میں شنگھائی کوآپریشن سمٹ شروع، ایران کو تنظیم میں شامل کیا گیا۔ مودی ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے سمرقند پہنچے، زی اور شہباز کے ساتھ ملاقاتوں پر الجھن۔
زیلنسکی کے شہر کا ڈیم رشین حملے میں تباہ، سینکڑوں گھر پانی میں ڈوبے، خیرسون اور زپوریزیزا میں ماسکو کی جوابی کارروائیاں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ سیز فائر کا ایک اور سمجھوتا، دونوں طرف 155 ہلاکتیں۔ ایران سعودی بات چیت سے مڈل ایسٹ میں تناؤ کم ہوگا، یو این چیف کو امید، لیبیا کی صورتحال پر فکر مند۔ ایران نیوکلیئر ڈیل ایمرجنسی روم میں ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کا خطاب، تہران نے کہا سمجھوتے پر تکیہ نہیں کر رہے ہیں۔ جنین میں تازہ جھڑپیں، اسرائیلی فائرنگ میں 17 سالہ فلسطینی بچہ جاں بحق۔ اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے شروع، عہدیداروں کی ٹیم دارالعلوم ندوہ پہنچی، ادارے نے کہا چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔